अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता कल होने वाले एहतजाज की कामयाबी के बारे में जो शुकूक व शुबहात पाए जाते थे वो सच साबित लगता है कि हो रहे हैं। एहतजाज में अवाम की खातिर खा तादाद में अदम शमूलियत ने जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी हकीकत साबित होती नजर आ रही हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि एहतजाज कामयाब हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा इस मामले को लेकर बानी PTI के पास जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में भी इस पर बात करेंगे और बानी PTI इमरान खान से भी मुशावरत करेंगे। बानी PTI की कॉल हो तो कोई MNA माकूल वजह से दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल ना होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। वैसे एहतजाज में तो सलमान अकरम राजा खुद भी शामिल नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में अवाम को मुतहरिक करने और एहतजाज की क़यादत करने के बजाय इस्लामाबाद में मौजूद थे। शायद उन्होंने अली अमीन गंडापुर की इस बात को संजीदगी से ले लिया था कि अवाम खुद बाहर निकले, फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। अब PTI की क़यादत का कहना है कि कल का एहतजाज आखिरी एहतजाज नहीं था, ये अमल जारी रहेगा। अब अगली तारीख 14 अगस्त की भी दे दी गई है, देखें क्या होता है। दूसरी जानिब PTI को गुज़िश्ता चंद दिनों से एक और चैलेंज का भी सामना है और वो है कि उनके अरकान को होने वाली जो सजाएं हैं और उसके नतीजे में होने वाली नाअहलियाँ, नाअहल होने वालों में कौमी असेंबली, सेनेट और पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर्स भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती की जा रही है, एक एक करके हमारे अरकान को नाअहल करार दिया जा रहा है। अगर नुमाइंदगान की इज्जत ना करें तो ईवान में बैठने का क्या फ़ायदा। उन्होंने स्पीकर से इस्तदा करते हुए कहा कि जमहूरियत को खतरे में ना डालें। PTI उन मुश्किलात से कैसे नबरदाज़मा होगी और आने वाले दिनों में क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए दी गई पेशकश पर क्या रद्द अमल आएगा, इस पर भी बात करेंगे। और उनसे जुड़े कुछ और भी मामलात हैं कि जो आने वाला एहतजाज है, जो पिछला एहतजाज था उसके अंदर तो हम सब इस बात पर एक इंडिपेंडेंट अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो एक इत्तेफाक है कि लैक ऑफ स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग नहीं थी। तो क्या आने वाला 14 अगस्त का एहतजाज भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी तक हमने नहीं सुना कहीं पर कि PTI किसी लेवल के ऊपर उसको प्लान करी। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफकत अब्बास सवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है नेशनल असेंबली के राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका भी, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं शफकत साहब आप ही से सर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं एहतजाज बड़ा सक्सेसफुल हुआ। अभी प्रोग्राम से पहले मैं आपसे भी बात कर रही थी, आपने कहा नहीं कि बड़ा अच्छा जो है वो प्रोटेस्ट हुआ। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो जो कमी रह गई है उसके लिए जाना पड़ेगा, खान साहब से मुशावरत करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगा कि वो गिला उन लोगों से करें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपकी पार्टी की तरफ से। उनका ये ख्याल है कि शायद उन्होंने अपना सही हिस्सा नहीं डाला। क्या कहेंगे इस पर? दो हिस्से हैं इसके, एक तो पार्लियामेंटेरियंस हैं और एक अवाम है। मेरे ख्याल में जितना अवाम कल इतने जबर और फसाइयत के बावजूद निकले हैं, वो लाहौर हो, वो सरगोदा हो, वो रावलपिंडी हो, वो एक एक डिस्ट्रिक्ट किसका मैं आपको बोलूं, हर जगह पे लोग निकले हैं। फसाइयत की ये याद है कि मेरे सरगोदा की एक लेडीज़ हैं, अना वसीर, विंग की प्रेसिडेंट हैं वोमेन की, वो कल से गायब हैं। उनका हस्बैंड कल से गायब हैं, उठा लिए गए हैं सामने से और नहीं पता चल रहा। क्या नाम बता रहे हैं आप? अनम वसीर प्रेसिडेंट है हमारी वोमेन विंग की, उनके हस्बैंड है नफीस। अजहर मलिक साहब एडवोकेट भी हैं और वो मेट्रोपॉलिटन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन तीनों का हमें कुछ नहीं पता चल रहा कल से कि वो कहाँ पे हैं। ये कल से गायब हैं और आंखों के सामने से गायब किए गए हैं। प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इनकी गाड़ियों को तोड़ा गया और गाड़ियां तोड़ के इनको निकाला गया। अरेस्ट हुए थे कल, वो तो पंजाब में उनके स्पीकर ने इंटरवीन करके छुड़ा दिया। मैं कह रहा हूं उनको इंटरवीन करके कुछ को छुड़ा लिया गया, लेकिन अभी तक जिस फसाइयत की मैं आपको बता रहा हूँ कि औरत है, हमें नहीं पता वो कल से कहाँ पे है, उसकी फैमिली का क्या हाल है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जो पंजाब पुलिस ने कल फसाइयत दिखाई है वो भी अपनी मिसाल एक आप है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह लोग आपने मौका नहीं दिया। वैसे चीफ मिनिस्टर तो कह रही है कि कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। वो कहती हैं IG पंजाब तो इंतजार करते रहे। मैं पूछूंगी वैसे राजा साहब से कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो ये कहती हैं कोई आया ही नहीं। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे उन्होंने कहा कि आप असेंबली से निकलेंगे तो हमें आर्डर है, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा गिरफ्तारी के आर्डर हैं या कत्ल करने के आर्डर हैं? तो उन्होंने कहा नहीं गिरफ्तारी करने के आर्डर। यही मामला आज भी हुआ, टोकन वॉक के वक्त भी कहा गया। आज भी हुआ। कल हमारे गेट बंद कर दिए गए और हमें असेंबली से नहीं निकलने दिया गया। हम निकल गए, चले वो एक अलहदा बात है कहीं साइड से। और आज जब हम टोकन वॉक था हमारा, हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उन हालिया फैसलों के ख़िलाफ़ जिनमें ना आइन को देखा जा रहा है ना कानून को देखा जा रहा है। मैं ख़ुद 6 ट्रायल कंडक्ट कर रहा हूँ सरगोदा में, और एक अगर मैं इतना भयानक मामलात हैं, अगर आपको बताऊँ जजेस भी मजबूर हैं, बेचारे फंसे हुए हैं। और
کہ بتا نہیں سکتا کہ کس طرح بے توقیری ہو رہی ہے اس پورے جوڈیشل سسٹم کی. تو ہم تو وہاں پہ ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہے تھے لیکن ہمیں روک لیا گیا, ہمیں نہیں جانے دیا گیا. آگے پولیس نے ایسے کھڑی ہوگی جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہیں اور ہم کوئی دہشت گردی کرنے جا رہے ہیں. انہیں بتایا کہ بھائی ہم ان آرمڈ ہیں, ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, ایک پرسن بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ غیر متعلقہ ہو, اور ہم جائیں گے یہ چند قدموں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جیسا بھی ہے نام نہاد, تو ہم وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے. تو انہوں نے کہا چلیے کچھ فیصلے سر اگر ٹھیک نہیں بھی آتے نام نہاد تو نہ کہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. سپریم کورٹ آف پاکستان کو 26ویں ترمیم کے بعد میں نام نہاد کہوں گا. میں 20 سال سے 26ویں ترمیم کے اوپر بھی تو سر آپ کو لاء منسٹر بلا رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں, اس کے اندر جو کوئی پرابلمز ہیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, ہم آئرن آؤٹ کرتے ہیں. میری بات سنیں, اتنی اچھی وہ ترمیم تھی تو ہمیں اٹھا کے ہمیں سر آپ لوگوں نے بھی حصہ ڈالا نا اس ترمیم کے. کیا کیا؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بیرسٹر گوہر پورا مسودہ ہمارے ساتھ آخری منٹ تک ٹویک کرتے رہے, اس کے اندر ان کا انپٹ تھا. ہم کرتے رہے کہ کوئی اچھائی اس میں نکل آئے اور ہم نے انکار کر دیا کہ سوری. آج بیرسٹر گوہر اس بات کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر چکے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس کو مسودے کو اوکے نہیں کیا. چلے میں ذرا راج صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں, لیکن سر 27ویں آئینی ترمیم بھی ہونے جا رہی ہے اور اس میں بھی آپ لوگ حصہ ڈال چکے ہیں. آپ لوگوں نے سینٹ میں ان کے اراکین جو ہے وہ منتخب کرانے کا جو ارینجمنٹ کیا, 2/3 اکثریت دے دی تو حصہ تو ڈل گیا نا سر. ڈائریکٹ کان کو کسی بھی طرف سے پکڑا نہیں جاتا. تو کس طرح لی گئی ہے اس میں اسمبلی میں؟ آپ لوگوں کا کی سپورٹ سے لی گئی ہمیں کیسے دی گئی ہے؟ سر آپ لوگوں نے نیشنل اسمبلی میں کیسے لی گئی ہے؟ نیشنل اسمبلی میں ہماری 77 وومن کی ریزرو سیٹس کو جس طرح بندر بانٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد تو آپ کو بالکل سینٹ میں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ لوگوں نے پھر بھی وہ تو سینٹ میں اگر الیکشن بھی ہوتے تو یہ رزلٹ آنا تھا, ویسے بھی یہی آنا. نہیں تو آپ کا حصہ تو نہ ہوتا نا, آپ سرخرو ہو جاتے. میں وہ تو آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ لوگ تو اپنے آپ کو دور رکھتے. چلیں وہ آرگومنٹ ہے, لیکن اس میں کوئی نہ سیٹ بڑی ہے نہ گھٹی ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے, میں راجہ صاحب سے بات نہیں, ایک سیٹ ویسے آپ لوگوں کو فالتو سینٹ میں مل سکتی تھی. میں آتی ہوں, میں راجہ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. سر بہت شکریہ آپ کا راجہ صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر ایک تو جو میں نے ابھی بیچ میں ایک بات کہی تھی اس پہ ضرور رسپونڈ کیجیے گا. چیف منسٹر پنجاب کہتی ہیں کہ کل پتہ نہیں کہاں احتجاج ہوا, آئی جی پنجاب تو انتظار کرتے رہ گئے. تو سر کس چیز کا انتظار کر رہے تھے, کیا انسٹرکشنز دی ہوئی تھی آپ لوگوں نے؟ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پروٹیسٹ کرتی ہے تو کیوں آئی جی پنجاب ویٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں آئی جی پنجاب ویٹ کر رہے تھے اور پولیس ہر جگہ پہ رسپونڈ کرنے کے لیے. اگر وہ کچھ ہوتا وہ کرنے کی کوشش کی جاتی, کہیں کہیں کی بھی گئی کہ تشدد, فساد, توڑ پھوڑ, آتش زدگی جو بازی کا ایک تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے کہا کہ جی یہ اور دوسرا کس کا انتظار کرتے رہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پولیس تو انتظار کر رہی تھی, موسم کے مطابق لباس پہن کر احتجاج کرنے والوں کی. اگست کا مہینہ ہے, ملتان کا ٹیمپریچر دیکھ لیں, پشاور کا دیکھ لیں. لیکن جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئیں کل کے دن کے حوالے سے, وہ تو بڑی بھاری سویٹرز اور بڑی بھاری جیکٹس اور چادروں کی آئیں, اور پرانی حسب روایت جو ہے پرانی ویڈیوز لگا کے, اور جیسے کہ اس وقت بھی غزہ کے معاملات کی. لیکن کل جو گنڈا پور صاحب نے ریلی کی سر, اس کی تو بڑی رات دیر تک وہ ریلی چلتی رہی, اس کی تو ویڈیوز آ رہی تھی سر. یہ آپ دوسری یہ دیکھ لیں کہ جو گنڈا پور صاحب نے جہاں پہ تقریر کی وہاں پہ تو کوئی فسطائیت نہیں تھی نا کے پی کے میں. وہاں پہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ وہ پورا صوبہ اکٹھا کر سکتے تھے. ان کے بقول تو یعنی 100% لوگ نہ صحیح تو 99% تو ان کی گنتی میں ان کے ساتھ ہیں. تو وہ کیوں نہیں صوبہ کے پی کی آبادی نکال لیں, پشاور شہر کی نکال لیں, اور سوابی کی یا اضلاع کی, تو وہاں پہ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ تھے. اس کی گنتی انڈیپینڈنٹ ذرائع نے بھی کی ہوگی. لہٰذا اس کو پنجاب کے ساتھ تھوپنا مناسب نہیں ہے. کے پی کے میں اگر انہوں نے کوئی ملین مارچ کر لیا ہوتا تو پھر تو ہم کہتے کہ جی یہ پنجاب میں اور کے پی میں فرق. میری یہی ہمبل سبمیشن ہے اور گزارش ہے کہ اس کو پنجاب نے اپنے سر تھوپ لیا. کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں دینی ہے؟ یہ بیڈ ویڈیو آپٹکس ہیں کہ آپ کہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے, آئی جی پنجاب ویٹ کر رہے تھے. آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ناکام ہو گئے احتجاج کرنے میں. دیکھیں انہوں نے جس سینس میں کہا کہ چونکہ کسی طرف بھی لوگ ایسے نہیں نکلے تو پولیس کو کہیں پہ بھی لا انفورسمنٹ کی کہیں پہ ضرورت ہی نہیں پیش. چلیں اچھا سر ڈاکٹر صاحب, مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یو آر اے ڈیموکریٹ, آپ ہمیشہ سچ کی بات بھی کرتے ہیں, ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. مجھے سر یہ گزارش کر دیں, آپ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, پارلیمنٹیرینز نے آج جو ٹوکن واک کرنے کی بات کی, باقی سارا کچھ چھوڑ دیں, مجھے بتا دیں اس میں آج کیا پرابلم تھا کہ پولیس والے شارع دستور پر ان کو یہ کہتے رہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ سے باہر نکلے واک کرنے کے لیے تو ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے, ہمارے پاس آرڈرز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو دفعہ 144 نافذ تھی,
اور دفعہ 144 کے تحت جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کیونکہ نافذ تھی، غلط تھی یا ٹھیک تھی، لیکن اس کا نفاذ تھا. پولیس کا تو فرض تھا کہ اس پہ امپلیمنٹ کراتے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ کل کا جیسے واقعے کو پورٹری کیا گیا، ہم سارے ہاؤس میں موجود تھے اور ہاؤس کا اجلاس جو ہے وہ کل چونکہ منگل تھا، پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا، جلدی ختم ہو گیا تھا. تو وہاں سے نکلنے ہم تو نکل کے آئے، ہر چیز اس وقت تک پولیس ضرور موجود تھی. اور پولیس کل چونکہ کشمیر یوم استحصال کشمیر بھی تھا، بہت سی ریلیز یہاں پہ تھیں جس میں شرکا کشمیر سے دیگر علاقوں سے حصہ لینے آئے تھے. تو وہاں پر ایسے مواقع پہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں، کوئی دہشت گرد اس لبادے میں. تو اس لیے تھوڑی سی سیکیورٹی ارینجمنٹ اس حوالے سے بھی زیادہ 144 لگا کے خود ریلی بھی کر رہی تھی. آپ کر سکتے ہیں ریلی سے، لیکن یہ پارلیمنٹیرینز نہیں چل سکتے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. میری گزارش میری سبمیشن سن لیں. تو آج کے دن کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ نکلے اور کتنوں کو گرفتار کیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ کس نے انہیں کہا ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں نا، میری سن لیں. ایک ممبر کو بھی گرفتار کیا گیا سوائے اس کے کہ وہ کہیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہو طول و عرض میں ملک کے تو وہ کہیں نہ کہیں مطلوب ہو. ایک ممبر، ایک کارکن مسنگ ہے، چھوڑے آپ اریسٹ کو، وہ ابھی انہوں نے بتایا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہاں پر رضاکارانہ مسنگ ہونے کا بھی بڑا رواج ہے نا، کہ جب آدمی اس پہ نہیں کر سکتا. کل بھی کوئی چیز حائل نہیں تھی اور سارے ممبران جو ہیں وہ آتے ہیں، تو یہ بہت سے رضاکارانہ گرفتاری کا بھی رواج ہے. دیکھیں اگر مسنگ کسی کو اٹھایا جانا ہوتا تو ماشاءاللہ کتنے متحرک ہیں ہمارے بھائی شفقت. سر میرا بھی یہی پوائنٹ تھا جو میں کہنے لگی تھی. میں بریک لے لوں سر، بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. وہ کوئی ایسی ممبر تو ہے نہیں پی ٹی آئی کی جو بڑی پرومیننٹ ہے، وہ غائب ہونا چاہتی تھی، وہ کارکن ہے ایک پی ٹی آئی کی. میں یہی گزارش کروں. چلیں میں ایک بریک لوں سر، بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے شفقت عوان صاحب جو گفتگو ہم کر رہے تھے، راجہ صاحب نے دو باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو قوانین ہیں وہ سب پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. جیسے کل جب ریحانہ ڈار صاحبہ کی اریسٹ والی بات ہوئی اور وہ سارا معاملہ ہوا تو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ 80 سالہ بزرگ خاتون ہے، تو طلال چودھری صاحب نے کہا جی کہ قانون 12 سال کے بچے پر اور 80 سال پر ایک ہی جیسا اپلائی ہوتا ہے، تو یہ والا کارڈ نہ کھیلیں. وہی بات ابھی راجہ صاحب نے ٹو این ایکسٹینٹ کہی ہے کہ 144 لگا ہوا تھا، تو قانون کی وائلیشن تو ہے نا اگر آپ لوگ اکٹھا نکلنے کی کوشش کریں گے. تو یہ قانون سب کے لیے برابر ہے. تو کل یہ ریلیاں اسی قانون میں نکال رہے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر 144 کی وائلیشن ان پر کوئی نہیں اثر انداز ہوتی تو ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیں بھی نکلنے دیتے. ہم جو 40 لوگ نکل کے جا رہے تھے سپریم کورٹ تک، اس میں زیادہ 144 کی وائلیشن کا خطرہ تھا. اور یہ اتنی بڑی ریلی نکال کے اور جس میں پرائیویٹ لوگ تھے یہ نکلیں تو اس میں کوئی نہیں ہے. تو قانون کو برابر رکھیں. ہم تو ایک ہی بات کر رہے ہیں بھائی، رول آف لا لے کے آئیں، سپرمیسی آف لا لے کے آئیں. ایسا نہیں ہے، اسی لیے تو ہم پیٹ رہے ہیں. اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، قانون صاحب کے لیے برابر ہو جائے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ہے ایسا. افسوس اسی بات کا ہے. لیکن سر ریلی کہہ رہے تھے نا یہ لوگ، تو کل تو ظاہر ایک دن تھا، ہم 5 اگست کو مناتے ہیں ایک دن کے طور پہ. ہو سکتا ہے انہوں نے انتظامیہ کو بتایا ہوگا، آن بورڈ لیا ہوگا، پرمیشن لی ہوگی. آپ لوگوں کے پاس اجازت بھی نہیں تھی نا؟ نہیں، 144 جب ہوتا ہے پھر پرمیشن نہیں ہوتی. اگر قانون کی بات کی جائے تو پھر 144 ہے تو آپ نے کسی بھی پبلک پوائنٹ پر 4 لوگوں سے زیادہ، 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے اکٹھا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں ہوئے؟ بیفور وی موو آن اس پہ بات کر لیتے ہیں. مزید راجہ صاحب نے ایک اور پوائنٹ بھی ریز کیا جو آپ نے اپنی ایک مسنگ کارکن کی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ آج کل شوقیہ مسنگ بھی ہو جاتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، آپٹکس کے لیے یا پریشر نہیں لینا چاہتے. میں بتا رہا ہوں غائب ہو جاتے ہیں نا. میری بات سنیں کہ دن دہاڑے ان کی گاڑی، نئی گاڑی توڑ کر ان کو، میاں بیوی کو گاڑی سے نکالا گیا ہے. اظہر ملی صاحب کو اٹھایا گیا ہے اتنے لوگوں کے سامنے اور مارا گیا ہے شدید. وہ نفیس جو ہے اس کا ہسبینڈ جو انم وسیر ہیں، ان کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے اتنے لوگوں کے سامنے. یہ سارا کچھ بھی بندہ اپنے ساتھ خود کرواتا ہے. وہ جو خفیہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، جو لوگ مسنگ ہوتے ہوں گے، وہ چھپ چھپا کے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ دن دہاڑے اس طرح کوئی آپ پہ تشدد کرے، آپ کو مارے پیٹے اور آپ کو بے عزت کر کے لے جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا سر، ان دا لائٹ آف آل آف واٹ از ہیپننگ راجہ صاحب، ابھی بھی گورنمنٹ کے 1-2 سینئر لوگ ایسے ہیں جو بار بار کہیں نہ کہیں ہنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر کہا جی کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں، یہ لوگ مذاکرات کے لیے نہیں مانتے. ہمیں مارے بھی صحیح ہو. اب وہ چلے، وہ شفقت صاحب اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک طرف سے ہمیں مارتے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں. لیکن سر پھر بھی یہ آفر بار بار آتی رہتی ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کوٹ کیا کہ طارق صاحب نے بھی کہا کہ 26ویں ترمیم کو آئرن آؤٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا بیٹھ کے آپ آ جائیں، ہم سے بات کر لیں. تو یہ آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کہ ایک طرف یہ معاملات چلیں گے، دوسری طرف
مذاکرات ہو سکتے ہیں چاہے کسی بھی ایشو پر ہوں؟ دیکھیں یہ معاملات تو اگر ہیں بھی تو دو طرفہ ہیں، اور اس وقت تک جب تک مذاکرات نہیں ہو رہے. پہلی بات تو یہ ایک طرف سے جب بار بار کفن پوش جو ہیں، یہ کل بھی کفن پوش گروہ بہت سے بڑی تصویریں سوشل میڈیا پہ لگی کہ یہ کفن پوش ونگ ہیں جی، یہ تو یا ماریں گے یا مر جائیں گے. یہ کوئی نئی انہونی بات نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں یہ ساری دھمکیاں، یہ سارے شور شرابہ. لیکن دیکھیں حکومت نے کبھی بھی یہ آفر ڈسکنٹینیو نہیں کی. آپ سینئر لیول پہ دیکھ لیں، کل فلور آف دا ہاؤس کی صرف تقاریر حکومتی سائڈ کی دیکھ لیں کہ وہ بار بار، کل بھی طارق صاحب نے یہی کہا، اس سے پہلے بھی ہمیشہ یہ کہتا جاتا ہے. اور آپ صرف ان بیانات کا انالیسس کر لیں. بہت سے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو شفقت صاحب جیسے، یا اکثریت وہاں پہ بھی اور ہماری طرف بھی، ہر مزاج کے لوگ جماعتوں میں ہوتے ہیں، تو وہ یقیناً اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ دوسری طرف سے جب بھی سینئر موسٹ لیول سے بیان آتے ہیں تو وہ نہیں آتے کہ جو اس کو پازیٹیو لے رہے ہوں اس آفر کو. وہ یہ آتے ہیں کہ جی ہم آپ سے نہیں کریں گے، اور پھر جس کرنے کا وہ برملا انٹینٹ کا اظہار کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی تردید آ جاتی ہے کہ ہم اس میں پارٹی نہیں ہے، ہم مذاکرات نہ آپ سے کریں گے، نہ بلائیں گے آپ کو، نہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. کیوں؟ ایک طرف دیکھیں آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے کہ آئین کو بالادست کیا جائے. اب مجھے بتا دیں کہ آئین کی کون سی کلوز میں ساری ترامیم 26 کی 26 ڈال لیں اس کے اندر، تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کسی 3 اسٹار یا 4 اسٹار جنرل سے یا چیف آف ایئر اسٹاف سے یا جو ہے وائس چیف آف نیول اسٹاف سے مذاکرات کریں گے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ جو ڈائیکاٹمی ہے اور یہ آپ دو عملی ہے، اور یہ بڑی ویری پرٹیننٹ پوائنٹ. یہ ڈائیکاٹمی تو ہے شفقت صاحب. آپ لوگ کہتے ہیں مذاکرات ان سے نہیں کریں گے، یہ الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ آپ کی اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ کو ان کی الیکشن کے اوپر ڈاؤٹ بھی ہے سر، تب بھی یہ آپ کی اپنی برادری کے لوگ ہیں. لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رول آف لا کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، مگر بات ہم ان سے کریں گے تو سر کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ 2-3 باتیں سن لیں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. ان کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں جو فل اینڈ فلیج ڈیموکریسی ہے. ہائیبریڈ سسٹم جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. خواجہ صاحب نے کہا کہ ہائیبریڈ نہیں مانا ہے، بٹ وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں ہے. میری بات تو سنیں نا، خود بھی کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، تو ہائیبریڈ سسٹم میں وہ ان کا حصہ ہے جن سے ہم کہہ رہے ہیں بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ بھائی ہائیبریڈ سسٹم ہے. آپ کو پھر انٹرپٹ کروں، آپ ان پہ الزام لگا کے تو نہ کہیں سر، وہ تو آپ لوگوں کے دور میں بھی ہائیبریڈ تھا، خان صاحب بعد میں خود. میری بات سنیں، ہمارے دور میں ہائیبریڈ تھا، ہم تو نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. خان صاحب نے خود کہا کہ کیسے پارلیمنٹ چلتی تھی، کیسے گورنمنٹ چلتی تھی، کیسے بل پاس ہوتے تھے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں، میری بات سنیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ انٹرفیئرنس تھی اور وہ جو غلط تھی، نہیں وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں پہلے بھی 3 پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ہم پہلی دفعہ یہ غلطی کر کے پچھتا رہے ہیں. یہ 3 دفعہ غلطیاں کر کے آج بھی نہیں پچھتا رہے. ہم نے مان لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو جس لیول پہ بھی ہوئی ہے، لیکن یہ 3 بار غلطی کر کے ووٹ کو عزت دو کا نارہ لے کے، اور آج پھر آپ کو دوبارہ گورنمنٹ ملی تب پتہ چلے گا کہ آپ مانے کہ نہیں مانے. ابھی آپ اپوزیشن میں ہیں، میری بات مجھے کرنے دیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جن سے کہتے ہیں نا بات کرنی ہے، ان سے ہم نے یہ بات نہیں کرنی ہمیں کوئی ریلیف دیں. وہ تو شاید لینا ہوتا تو کب کے خان صاحب بیٹھے ہوتے بنی گالا یا پشاور میں، اگر کوئی پرسنل ریلیف چاہیے ہوتا. بالکل ہوا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن ہم ان سے بات کیا کریں گے؟ ہم ان سے بات یہ کریں گے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کو بحال کریں، ملک میں سپرمیسی آف لا جو ہے وہ کریں، سول سپرمیسی کی بات کریں گے. ان سے بات کر کے دیکھ لینا. ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، ان کے بس میں جنہوں نے سول سپرمیسی لے کے آنی ہے، ہائیبریڈ کو ہم نے ڈیموکریسی تک لے کے جانا ہے، ان سے بات کریں گے کہ اس ہائیبریڈ کو ہم نے ڈیموکریٹک کرنا ہے. وہ تو کہہ کے تھک گئے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، وہ آنے سے انکار کر کے تھک. یہ کہتے ہیں ہائیبریڈ ہے، یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. ہم نے اس ہائیبریڈ کو ڈیموکریٹک تک لے کے جانے کی تحریک چلائی ہوئی ہے. اور آپ نے جانا وہاں پر ہے جو جس انسٹیٹیوٹ کا میری بات سنیں، ہم نے رول آف لا کی تحریک چلائی ہے. ہم نے جس سے بھی بات کرنی ہے رول آف لا کی بات کرنی ہے، ہم نے جس سے بھی بات کرنی ہے اداروں کی حدود کی تعین کی بات کرنی ہے. ہم نے کسی سے پرسنل ریلیف نہیں مانگنا، ہم نے کسی کو نہیں کہنا ہمیں چھوڑ دیں، ہم نے کسی کو نہیں کہنا ہمیں کوئی این آر او دیں جو یہ ماضی میں لیتے رہے ہیں. نہ کوئی این آر او لینا ہے، نہ جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں.
جی راجہ صاحب دیکھیں میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ ایک بار پھر اسی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم غلطی سے باز آئے, لیکن یہ غلطی کیا کر رہے ہیں کہ پھر انہی کو کہہ رہے ہیں رول آف لا کے لیے کہ جن سے یہ شاکی ہیں, یعنی جن پہ الزام لگا رہے ہیں. ہائیبرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں مکس ہے, لیکن وہ خالص اپیل کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مثال آپ لے لیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں جب میثاق جمہوریت سائن کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو, تو آئدر دونوں پارٹیز کے پاس کچھ تھا. جب بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف کے پاس گئیں اسی نقطے پہ, تو کیا اس بنیاد پہ گئی تھی کہ میاں نواز شریف کے پاس اختیار تو جناب مشرف کے پاس تھا. لیکن اسی لیے شاید اس پر بھی سوال ہوتا ہے نا کہ اس پہ عمل درآمد کتنی ہوئی, وہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. اس پہ عمل درآمد ہوا, دیکھیں آپ اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا کہ اس کے بعد اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. پریزیڈنٹ نے اپنے جو اختیارات تھے وہ جو ہے وہ کیے, ڈیلیگیٹ کیے اسمبلی کو, اور پرائم منسٹر کو زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم آئی وہ ساری. اور آج بھی جو یہ اس کے ورنہ اس سے پہلے حکومتیں 2-2.5 سال میں ختم ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگومنٹ ویلڈ نہیں ہے, ان کو بات جو ہے سیاسی قوتوں سے ہی کرنی چاہیے. سیاسی قوتوں سے کریں گے تو بات بنے گی. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے میں شفقت اوان صاحب سے اس پہ دوبارہ بات کروں گی کہ کیا کوئی بھی آپشن یا پاسبلٹی آن دا ٹیبل ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ سے بات کی جا سکے, کیونکہ گورنمنٹ تو ملٹیپل ٹائمز پرائم منسٹر انکلوڈیڈ دعوت دے چکی ہے. اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو جو بات ابھی راجہ صاحب کر رہے تھے, شفقت اوان صاحب, انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی کہ مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہی کرنے پڑیں گے. اس پہ آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ میں نے صرف ابتدائی میں بات کی تھی کہ نااہلیوں کے اس میں صورت میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں, تو ایک تو کاؤنٹ ہے نااہلیوں کا. شیخ وقاص صاحب کو بھی فہرست میں کل اسپیکر صاحب نے آلموسٹ شامل کر ہی دیا. میں بتاتا ہوں. ایک تو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے, 26 میں یہ ترمیم جو اب آ رہی تھی, تو ہمارے کو بات چیت چلی, ہمارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے, تو ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی ہماری کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں. ہم یہ مسودہ ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے آپ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے. تو انہی کے لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی ہم بے بس ہیں, سے ہم نہیں کروا سکتے. ان کی جیل, ان کا سپریڈنٹ, ان کی حکومت, اگر یہ خان صاحب سے ملاقات ہماری نہیں کروا سکتے تو کیا ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور کیا ان کے ساتھ بات کریں؟ اس بات سے انکار کریں راجہ صاحب جو میں کر رہا ہوں, کہ انہوں نے جواب دیا ہے ہمیں کہ سوری ہمارے پاس میں نہیں ہے ملاقات کروانی. اگر یہ خان صاحب سے ایک ملاقات نہیں ہماری کروا سکتے تو ان کے کیا مینڈیٹ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کریں گے؟ کوئک پوچھ لوں یہ راجہ صاحب سے یہ بات. راجہ صاحب کوئکلی اس پہ بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے, آپ لوگ بات تو کرتے ہیں, ملاقات کراتے وقت آپ کے سینئر لوگوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم نہیں کرا سکتے. جی راجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ دیکھیں میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا. میں نے کہا آپ کو آواز آ رہی ہے, میں نے کہا میں اس کا پریوی نہیں ہوں جو انہوں نے کہا. اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی بنی تھی تو بہت سے چینلز پہ, شاید آپ کے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کمیٹی کے پاس ایک اختیار ہے. یعنی کمیٹی جب بنا دی کہ جی آپ مذاکرات کریں, اور ظاہر ہے وہ سینئر لوگوں کی کمیٹی تھی سمیت اتحادیوں کے, ان کے پاس ایک چیز کا اختیار ہے اور وہ اختیار نہ کرنے کا ہے. اور آپ جتنی کمیٹیز بنی ہیں ان کی طرف سے, جواب دے دیں جو میں نے کیا آج کی اپوزیشن کی طرف سے یا 2014 کی اپوزیشن کی طرف سے, میں نے بتایا کہ میں اس کا پریوی نہیں ہوں چونکہ, اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتے. شیخ وقاص چلے میں پھر آپ کی جانب آتی ہوں دوبارہ سے. شیخ وقاص صاحب جو ہے ان کا معاملہ, وہ کہتے ہیں جی 40 کنزیکیوٹیو غیر حاضری. ایک تو بات میں کہہ دوں کہ میں جب سے اسمبلی میں آیا ہوں 1.5 سال میں نے میاں نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ اسمبلی میں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی درخواست موجود ہے, اور 3 دفعہ آئی ہے شیخ وقاص صاحب کی درخواست, لیکن ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بھی انٹرٹین کر لیں. لیکن شیخ وقاص صاحب ہیں کہاں؟ چلے میاں صاحب کا بھی ہم تو پوچھتے ہیں. شیخ وقاص صاحب کہیں پہ بھی ہوں گے, ان کے خلاف بہت زیادہ FIRs ہیں اور جھوٹی FIRs ہیں. لیکن ایک میں بات بتا دوں, چودھری نثار صاحب 5 سال اسمبلی میں نہیں گئے, حلف نہیں لیا, اور وہ ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب رہے. اسحاق ڈار صاحب سینیٹر منتخب ہو گیا, 3 سال ملک سے باہر بیٹھے رہے, حلف نہیں اٹھایا, اور وہ آج بھی سینیٹر ہیں, وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے پاکستان کے. مریم کلثوم نواز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت کرے اور جنت میں ہوں. تو وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک نہ حلف اٹھایا نہ اسمبلی میں آئیں, اور وہ بھی اسمبلی کی ممبر رہی.
کیا آپ ایک 40 دن کے لیے نہیں آئے؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ 40 دن اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ درخواستیں بھی دی ہیں درخواست آج بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے اپنی اسپیچ کے دوران کہ ان کی درخواست آئی ہوئی ہے، مجھ سے بیٹھ کے بات کریں، اس کو نہ کریں کہ نہیں آئی اور آپ انٹرٹین نہیں کر رہے. یہ نااہلیوں والا جو معاملہ ہے راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے جو ہمارے لوگوں کو اس طریقے سے. آپ لوگ سر کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن وائپ آؤٹ کرنے کا کوئی ماڈل ہے جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وائپ آؤٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی اپوزنگ آواز؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے وقاص صاحب کے غیر حاضری کا، اس میں کئی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ غیر ارادی طور پہ بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر اپوزیشن جب میچ گرم ہوتا ہے اس غلطی سے جو حکومت یا مخالف فریق ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے، جو جمہوری طریقے میں نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات تو سمپل یہ ہے کہ جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں، ہوا اصل میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے اکثر میاں نواز شریف سمیت جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ اسمبلی میں لاؤڈلی اسپیکر صاحب وہ بظاہر وہ غیر ضروری سا لگتا ہے، وہ پوچھتے ہیں سب سے کہ اس کی فلاں تاریخ تھا، فلاں تاریخ چھٹی کی درخواست ہے، منظور کر لی جائے. اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نہ کی جائے، وہ ہاؤس سے منظور ہو جاتا. یہ تو ایک تو یہ والا معاملہ. وہ کہہ رہے ہیں 3 دفعہ درخواست دی، انٹرٹین نہیں کی گئی اسپیکر آفس. یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی، اب یہ تو وقاص صاحب شیخ صاحب خود بتائیں گے کہ کس کو دی ہے یا کہاں دی ہے. لیکن ہر جگہ کا سسٹم میں ریسیونگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جب اسمبلی میں. اچھا سر، کیونکہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ کی سسٹم کی بات ہو رہی ہے، وقت بھی محدود ہے. ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ ایک روایت ہے کہ اگر کسی بھی سٹنگ پارلیمنٹیرین کا انتقال ہو جائے تو وہ جو ایک سیشن ہوتا ہے سر وہ دعائیہ سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد اس دن کے لیے وہ سیشن ختم ہو جاتا ہے. کیوں سر اس روایت کو ختم کیا گیا؟ اس پہ بھی بڑا پروٹیسٹ کیا ان لوگوں نے. میاں اظہر صاحب کی جو دعائیہ سیشن تھا اس کے بعد سیشن کو کنٹینیو کیا گیا. ایسا نہیں ہوتا، نہیں اس میں وہ دن ہوتا ہے ایک گفتگو ہوئی، اور چونکہ اس کو ابتدا اوپن کیا اپوزیشن کی طرف سے اوپن کیا میاں اظہر صاحب کے بارے میں ہی، اس ممبر کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی ہے. چونکہ 10-12 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اس کے دوران جب کچھ ایسی گفتگو ہو گئی جس کا جواب دوسری طرف سے بھی دیا گیا، ایک تو یہ پرولونگ ہوا. دوسرا بھی آپ نے اشارہ کیا کہ اپوزیشن، بلکہ کہا اشارہ کیا کہ اپوزیشن سے خالی دیکھنا چاہتی. کچھ چیزوں کو مکس اپ کرنا یہ بڑی آج کل پھیلائی جا رہی ہے. شفقت صاحب خود ماہر قانون ہے کہ بہت سے قوانین اس کی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں سے کوگنائزیبل ہوتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا، واقعی اسمبلی کے تحت ایسا ہی ہے کہ جناب آپ کو جو کسی کا ریفرنس جب تک اسپیکر نہیں بھیجتا الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہیں ہوتا، نااہل نہیں ہوتا. اسی طرح سرکاری ملازمت میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، نوکری سے نکالنے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. گریڈ 17 کا سیکرٹری ہے، 19 کا چیف منسٹر ہے، یہ ساری اپنی جگہ بجا. لیکن چونکہ پیرلل قوانین اس ملک میں موجود ہیں، میں ایک مثال دوں گا کہ ایک درخت کاٹنے پہ میں ایک آدھے منٹ میں ایک درخت کاٹنے پہ سزا جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی اسے کوگنائزیبل ہے، پولیس بھی اس کا اختیار اس کے پاس بھی موجود ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی موجود ہے اس کو اختیار کو استعمال کرنا. اب ایک کتاب صرف اسمبلی کی پڑھی جا رہی ہے، یہ نہیں پڑھی جا رہی کہ جب کوئی کنوکٹ ہوتا ہے تو he ceases to be a public office holder whether government service. چلیں یہ شفقت صاحب کوئی کس پہ رسپانس کرتے ہیں. اور دوسرا سر مجھے یہ بھی بتا دیں کیونکہ نشستیں خالی ہونے کی بات ہو رہی ہے، بائی الیکشن کیوں خان صاحب آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے صحیح اسٹریٹجی ہے کہ نہیں کنٹیسٹ کرنا؟ ایک جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کو اپیل کا رائٹ ہوتا ہے، اور کم از کم اتنے دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اپیل کر لے، اور اپیل میں اگر سزا سسپینڈ ہو جائے تو پھر ایسا کچھ نہ ہو. میری بات سنیں، چترالی صاحب 2 مہینے پہلے کنوکٹ ہوئے اور ان کو خیال ہی نہیں آیا کیونکہ وہاں پہ الیکشن کروا کے پھر بھی بندہ پی ٹی آئی کا ہی جیتنا تھا، یہ نہیں جتوا سکتے تھے بائی ہوک اور کروک. اب یہاں پہ ساتھ ہی کر دیا. وہ تو آواز اٹھی جب بہت زیادہ کہ چترالی 2 مہینے سے بھائی سزا ہو چکا ہے، اسے نہیں ہوا، تو ان کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن کیا گیا اور یہ سزا ہوتے گئے اور ساتھ ہی نااہلیاں ان کی شروع ہو گئیں. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. آپ نے جو دوسری بات پوچھی ہے ابھی، ہاں کہ وہاں پہ کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑے گا. آپ لوگ بات کریں گے خان صاحب سے؟ میرے خیال میں بات ہوگی کیونکہ وہ لوگ الیکشن شاید لڑنا چاہیں یا ان کے کوئی قریبی عزیز لڑنا چاہیں، لیکن آخری فیصلہ تو خان صاحب ہی کریں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی فستائیت ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. خان صاحب کے آگے چلے رہا ہے، نہیں خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونے. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا راجہ قبول اسلام صاحب. سر آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شفقت اوان صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.